बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मुसरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब मेरे साथ इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में जो बात होने जा रही है उसमें आम सूरत-ए-हाल हमेशा हम सब लोग ये जानते भी हैं और देखते भी हैं कि हुकूमत वर्सेस अपोजिशन हर दौर में रहा है, मगर इस बार अगर मैं बात करूँ PTI की, इमरान खान साहब की, तो उनकी हुकूमत का ऐसा मालूम होता है अपने इत्तेहादियों से एक बड़ा मैच पड़ चुका है। पहले MQM थी, आप सब ने देखा कि फंड्स ना मिलने की वजह से वो भी नाला थे, मेंगल ग्रुप भी अपने मुतालबात पूरा ना होने का शिकवा कर रहे हैं, और GDA की अगर बात करूं तो वो भी अपना हिस्सा ना मिलने पर किसी हद तक दीगर ऑप्शंस पर उन्होंने भी गौर शुरू कर दिया है। इन सब बड़े मामलात में जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक मैच मैं कहूं, या आप सब लोग समझते हैं, हारून साहब बेहतर तज्ज़िया पेश करेंगे, वो पंजाब में ऐसा महसूस होता है कि काफ लीग का और PTI का आपस में पड़ चुका है। इन सब बातों में सिर्फ एक सवाल है जिसका तफसील से जवाब और तज्ज़िया हारून साहब से लेंगे कि आखिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां सरजद हुई हैं या हो रही हैं कि उनके अपने ही इत्तेहादी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को या PTI की गवर्नमेंट को कमज़ोर किया जाना चाहिए। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, हुकूमती वज़रा के गैर जिम्मेदारान बयानात पर भी बात करेंगे, मगर दिलचस्प सूरत हाल हमें यह भी देखने में मिल रही है कि फवाद चौधरी हैं तो वो PTI के वज़ीर, मगर अपनी हुकूमत की सिलेक्शन में पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ बात कर रही हूँ जिसके ऊपर वो फट पड़े हैं। अगर मैं सुबह सिंध का रुख करती हूँ तो सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस ऐसा महसूस होती है कि वो भी आमने सामने आ गई हैं। इसकी क्या वजह, इसका जायजा लेंगे, मगर इसके साथ साथ कश्मीर इशू के ऊपर भी मैं ज़रूरी बात करना चाहूँगी। जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है वहाँ पर इंडियन जनरल बिपिन रावत की तरफ से, वो डी रेडिकलाइजेशन कैंप से मुताल्लिक है। बड़े संगीन सवालात उठे हैं, ये कैंप्स कहाँ पर हैं, जिन लोगों को इन कैंप्स में या जिन बच्चों को ले जाया जाता है उसका तयन कैसे किया जा सकता है कि ये इंतहा पसंद लोग हैं और उनको वहाँ पर जाना चाहिए। इस पर मैं बात करूँगी और महंगाई के हवाले से भी खास तौर पर बात करूँगी। एक वक्त, एक वो चीज़ जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, सब आवाम जानती है, और हुकूमत से एक ही मुतालबा होता है कि महंगाई में खास तौर पर रोटी की, आटे की कीमत कम होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं ऐसा महसूस हो रहा, बढ़ती चली जा रही है। इस पर बात करूंगी। सारे सूरत हाल को कूजे में तो बंद किया जा सकता है हारून साहब, मगर अगली में बात की जाए तो ज़्यादा मुनासिब होता है। अभी हुकूमत और वर्सेस अपोजिशन तो हम रोज़ बात करते हैं, जब भी मुकाबिल पेश करते हैं ये बात करते हैं, मगर अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि इत्तेहादियों के निर्गे में आ गए हैं खान साहब। उसकी वजह क्या है? काफ लीग में खबर आपको दे रहा, मुकम्मल तौर पे बेजार हो चुकी, मुकम्मल तौर, और आखिरी मौका उन्होंने दिया है कि भाई फंड्स हमें दे दें। उन्होंने कहा है जो बातें अंदर की, मैं बात आपको बता। वैसे आप फोन कुछ मिलू रहे थे ये शो से पहले। वो देखिए, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ जो मुझे मालूम हुई है उन जराए से जिन पे भरोसा किया जा सकता है। गुजारे ये है, मेरे टेलीफोन ना सुना करें आप, ये बड़ी जल्दी। मैंने तो दूर से देखा था आपको, आप फोन घुमा रहे थे। अच्छा, तो गुजारे ये है कि उन आखिरी मौका दिया है। वो कहते हैं जी खान साहब को आखिरी मौका नहीं, यानी आखिरी मौका ये है कि भाई हम वरना आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक है। और उन्होंने भी कहा नहीं, अब कोई शिकायत नहीं होगी। और एक चौधरी परवेज इलाही ने उनसे कहा कि ये मुन्ना सिलाई का क्या शोर शराबा किया हुआ, कब मैं आपसे कहता हूँ मुन्ना सिलाई को वजीर बनाए, और इसका जिक्र करते हैं आप बार बार। नहीं, पहले किस्सा था ना, अब नहीं है ना। अब वो कहते हैं हम इससे बेदार हैं, आप इसको हर दफा इशू, असल चीज हम आपसे कहते हैं फंड्स दें। वो उन्होंने उनसे कहा, जहांगीर तरीन से और जो दूसरे लोग थे उनसे, कि 53 अरब रुपए या 43 अरब रुपए उसके लिए डेरा गाजी खान के लिए, जो दरअसल चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी, 80 अरब रुपए इमरान खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हैं, वैसे तो मियाँ वाली के लिए, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा उसके लिए। तो हमने क्या गुनाह किया है? जहाँ जहाँ हमारे लोग जीते हैं, लोग हमारी जान खाते हैं, हमने आपको हर दफ़ा बेल आउट किया, आपकी मदद की है, मौलवी फजलुर रहमान से जान छुड़ाई, ये भी कहा मौलवी फजलुर रहमान से आपकी जान छुड़ाई टैक्टफुली। जब काम का वक्त आता है, एक बड़ा दिलचस्प मकालमा ये हुआ कि एक वसीम अकरम है आपका, और उसकी आंखों पे आपने पट्टी बांध दी है वो वसीम अकरम, और उस पे आंखों को पट्टी बांध दी है। अब वो छिक्के लगाएगा या आउट होगा? वो कैसे खेलेगा? उन्हें गेंद ही नजर नहीं आ रही अभी तक, तो गेंद ही नजर नहीं आ रही। लेकिन मौलाना साहब की आपने बात की, मुझे लगता है उनका तब्दीली का दावा सच्चा साबित होने जा रहा है। नहीं, मौलाना को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो बहुत ही जोरदार है। वो अपोजिशन पे भी तनकीद कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो जो ख्वाब देख रहे थे ना, वो कहते थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा था बड़ा दिलचस्प, वहां जहां भेजा जाता है कि मैं थोक का सौदा करना चाहता हूँ। अच्छा, उनका बेचारों का परचून का सौदा भी नहीं हो सका अभी तक लगे हुए तो हैं। सही, भाई इज अ वेरी टेक्टफुल पर्सन, कहीं ना कहीं जगह निकालेंगे। उनका जो ख्याल था ना कि एक यलगार करके और एक तूफान खड़ा करके
مگر یہ تو آپ نے دیکھا لیٹ ہی گئے سارے. یہ تو انہوں نے طوفان کیا اٹھانا تھا, یہ اس قابل تھوڑی ہے. ٹھیک, وہ ان کے پاس تو ورکر ہیں ایسے, مولانا فضل الرحمان کے پاس. ان کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجیٹیشن کے لیے ورکر کہاں سے, اربوں روپے بھی کمانے ہیں. وہ رمضان شوگر مل کے کیسز ہیں, 50 ارب روپے کی آئی ٹی ٹیز ہیں, اور کیا کیا کچھ ہے. ان کے بھی 50 ارب کے تقریباً کھاتے ہیں زرداری صاحب کے. تو مولانا فضل الرحمان نے اس کو ٹھیک نہیں کیلکولیٹ کر سکے. بہرحال چودھری صاحب کا تقریباً چٹا جواب ہے, اگر انہیں فنڈز نہیں ملتے, اگر ان کے بندے نہیں لگائے جاتے. دیکھیے آپ کو یہ فواد صاحب کے بیان سے نہیں سمجھ آ رہی بات. ہاں وہ بھی برس رہے ہیں پنجاب. فواد صاحب انڈیپینڈنٹ پلیئر نہیں ہے. اچھا, جب تک پشت پناہی نہ ہو, وہ صرف وہ یہ چیف منسٹر کے معاملے میں مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی 350 ارب روپے میں سے 60-70 ارب روپے خرچ کیے. کیپیسٹی تو ظاہر ہے بزدار صاحب کا, لیکن اس کا ریئیکشن بھی آ گیا نا. بڑی دلچسپ صورتحال. یعنی ایک طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی چیف منسٹر صاحب یہ نہیں چل سکتے. جی ٹھیک, بالکل. چیف سیکرٹری صاحب کو اختیارات دے دیے, آئی جی کو دے دیے. اب روز نئے لطیفے میں سنتا ہوں کہ بادہ نوشی کی محفلیں ہوتی ہیں, اور جناب یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے فلاں. اب نہ تو یہ ہمارا طریقہ ہے, اس پروگرام میں ہم نے کبھی ان چیزوں پہ گفتگو نہیں کی, نہ ہم نام لیتے ہیں کسی کا. لیکن بہرحال اس طرح کے قصے سننے میں کیا آ رہے ہیں کہ 4 چیف منسٹر, آئی جی بھی چیف منسٹر ہے, اعظم سلیمان بھی چیف منسٹر ہے, اعظم خان کا پرنسپل سیکرٹری بھی چیف منسٹر ہے, بزدار بھی چیف منسٹر ہے. جی بالکل. اور ڈیلیور ایک طرف سے تو یہ میسج آ رہا ہے بھائی یہ بزدار صاحب سے کہیں اب کافی, انہوں نے جھوٹے لے لیے, پنگوڑا جھوٹ لیا کافی, اب اتر جائیں. اچھا دوسری طرف سے دباؤ یہ ہے کہ نہیں بزدار صاحب رہیں, وسیم اکرم صاحب کی آنکھوں پہ پٹی نہ باندھے, وسیم اکرم صاحب کو چکر لگانے دیں. یہ ہے صورتحال. تو ایم کیو ایم نے تو دیکھیے لا تعلق ہی ہوگی, جب استعفیٰ بھیج دیا تو اختر مینگل کو تو کیا دیر لگے گی. تو تنے ہوئے رسے پہ چل رہے ہیں. ٹھیک, جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے, اس کی سپورٹ انہیں کیوں ملے گی. مہنگائی اور بے روزگاری میں کیا کمی ہوئی, ابھی 6 روپے آٹا بڑھ گیا ہے, ابھی ایک حالیہ سروے بھی آیا ہے, اس پہ آئیں گے, موضوع پہ پھر بات کریں گے. تو نہ مارکیٹ کمیٹیوں کا نہ کوئی مجسٹریٹ مقرر کیے. تو اس لحاظ سے وہ ان کے اپنے آدمی, ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی پی ٹی آئی کا, اس نے پچھلے مہینے 4-5 گروپوں کو بلایا جس کا بڑا انفلوئنس ہے پارٹی میں, ٹھیک, اور ان سے کہا کہ بھائی یہ بزدار صاحب سے نجات کیسے حاصل کرنی. ٹھیک ہے, بزدار صاحب بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, وہ 40-50 کی ایک فہرست ان کے پاس ہے, انہیں اوبلائج کرنے میں لگے رہتے ہیں. ان کا کام جو دندہ ہو سکے, بھاگ دوڑ تو کافی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. بہرحال لیکن ہارون صاحب ایک پنجاب سے یہ اس کا علاج ایک ہی ہے. دیکھیے نا, یہ اگر حلیفوں کے سارے مطالبے مانتے ہیں تو بھی کام نہیں چل سکتا. یعنی اگر نظر انداز کرتے ہیں تو ظاہر وہ ناراض ہوتے ہیں. مخلوط حکومتوں میں یہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے بہت غیر معمولی توقعات پیدا کی, اب انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگوں کو عظیم انقلاب, دنیا بدل جائے گی, یہ ایک نیا پاکستان ہوگا, یہ دنیا کی ایک عظیم الشان ترقی کرتی حکومت. اور صورتحال یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ معافی چاہتا ہوں, معاملہ خراب ہے. ٹھیک, اس میں حل ایک ہی ہے, وہ ہے نئے الیکشن, مڈ ٹرم الیکشن. مگر مڈ ٹرم الیکشن اس لیے نہیں کہ اور انتشار پہلے اور خرابی ہو, کرپٹ لوگ آ جائیں ماضی کے, وہ اس طرح ہو, کوئی اس کے لیے ڈائلاگ ہو, بات چیت سیاسی پارٹیوں کے درمیان بھی ہو. اب سنا ہے بات چیت تو ہو رہی بڑی دلچسپ, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے کہتے ہیں اگر حکومت آئے گی ٹھیک تو اسپیکر کس کا ہوگا اور وزیر اعظم کس کا ہوگا. چناؤ تو اپنا اپنا وہ سوچ رہے ہوں گے. یہ نہیں ہو رہی کہ ملک کی بھلائی کیسے, بے روزگاری کیسے کم ہوگی, مہنگائی کیسے کم ہوگی, جابز کیسے کریٹ ہوں گی. ہارون صاحب ایک پنجاب سے قافلے کے حوالے سے بہت بڑی آپ نے خبر بریک کی ہے کہ اس وقت چٹا جواب ان کی طرف سے آ گیا ہے, مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا یہ آخری موقع ہے. یعنی صاف پنجابی میں ہوئی گفتگو, اگے تو مرضی. ہارون صاحب صاف کہے نا, انہوں نے کہا کہ بس آخری ٹائم میں دیکھ لیں اب آپ کی
کھلا محاذ ہے. مطلب یہ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک, لیکن پنجاب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, تاثر جو ایک دیا جا رہا ہے, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب نے پورا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا, جس کی وجہ سے تمام جو اقتدار میں آنے کے خواہش مند لوگ تھے یا جن کے ہاتھ میں بادشاہت کی کرسی آنے والی تھی, شاید ان کو یہ چیز نالاں گزری ہے کہ خان صاحب نے پورے پنجاب کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے. کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, یہ حکومت کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے ہوتا نہیں. چلیے سول سروس کو آزادی دی, کچھ چیف سیکرٹری کو دی, آئی جی کو دی, یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کو بالکل یا تو یہ ہے کہ یہ وسیم اکرم ہے اور وسیم اکرم پلس ہے اور یہ ایسے کارنامے انجام دے گا جو تاریخ انسانی میں کسی نے انجام ہی نہیں دیے ہوئے, کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہو گیا, یا یہ ہے کہ اس کو بالکل ہی لا تعلق کر دیا. اب آپ کو پتا ہے افسر تو ان کی نہیں سنتے, وہ کسی سے کام کہتے ہیں تو وہ کرتے نہیں. یہ انداز حکمرانی ہے ہی نہیں, اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیارات ہوتے ہیں ہر سطح پہ. ذمہ داری کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ اختیارات کے ساتھ. آپ کے پاس سوال کرنے کی ذمہ داری ہے, آپ کو سوال کرنے کی آزادی ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جواب دوں دیانتداری کے ساتھ, محنت کر کے, ڈیٹا جمع کر کے, تحقیق کر کے. تو اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ مجھ سے پوچھ کے سوال کریں تو کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سوال آپ کو کرنا ہے. او بھائی چیف منسٹر بنایا تو اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو چیف منسٹر بنائیں جو ملک کے سیاسی خاندانوں کو سمجھتا ہو, سیاسی روایات کو سمجھتا ہو, جس کی تربیت ہو چکی ہو. آپ نے ایک نو آموز آدمی کو بنایا, اوپر پرنسپل سیکرٹری صاحب اسے احکامات دے رہے ہیں. حتیٰ کہ نعیم الحق صاحب آتے تھے یہاں مداخلت کرتے تھے, ان کی بڑی بیجا مداخلت تھی. اور بھی وہ احسن جمیل گجر صاحب کی بھی تھی, وہ تو سب سے پہلا قصہ تھا. انہوں نے اس کو لگوا دیا کسی کو, اپنے آدمی کو, وہاں پہ گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیئرمین, اور وہاں ایک کالونی بننے والے تھی 1000 ایکڑ کی, جسے میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم حکومت کو 2-4 ارب روپے تو آسانی سے مل جاتے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ نہایت ہی دیانتدار آدمی, اس کو ہٹا دیا. اس سے ایک حکومت کرنے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, میکانزم ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹے کام کا بڑے سے بڑے. اس طرح تو کریانے کی ایک دکان نہیں چل سکتی جس طرح گھر کا نظام نہیں چل سکتا. یہ تو پھر پورا ملک ہے ہارون صاحب. لیکن ہارون صاحب کہہ رہے ہیں مطلب کوئی میجر شاید غلطیاں ایسی ہوئی پچھلے دنوں پر, ایکٹس کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی کہ شاید یہ وجہ ہے کہ تمام اتحادین عمران خان صاحب سے نالاں ہیں, چاہے بہانہ کوئی بھی بنایا گیا ہے. کافلی کا فنڈز کی بات کر رہی ہے جیسا سے نظر آ رہا ہے, MKM نے فنڈز کی بات کی ہے, شاید آرمی ایکٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ شاید خان صاحب نے اس پہ مضبوط طریقے سے فارم پہ نہیں لیا. کہا تھا کہ وہ چونکہ مخمصے کا شکار رہے, بر وقت فیصلہ نہیں کر سکے, اس کے بھی مضمرات ہیں. شاید طریقہ یہ اپنایا گیا. MKM نے بھی فنڈز کے حوالے سے بات کی, GDA بھی فنڈ کے حوالے سے بات کری, مینگل گروپ کے مطالبات پرانے ہیں. دیکھیں نا کراچی میں آپ مجھے بتائیے, سوائے اسد عمر کا کوئی سیریس آدمی آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جو ان کا ممنون حسین ہے جس کا نام عارف الوی ہے, یہ بھی نہیں جاتا کراچی. کوئی کام بھائی مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے نا. اور عمران اسماعیل صاحب کو آپ دیکھ لیجئے ان کا کیا طرز عمل ہے. وہ جب کہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو میں حیران ہوں کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے, جوتا کسی کی طرف کیا ہوا. ٹھیک ہے. چھوٹی یہ بچے ہیں, یہ لڑکے ہیں. وہ جوش ملی آبادی کے بارے میں کہا تھا شورش کاشمیری نے, جوش 80 برس کا لڑکا ہے, جوش برکے حوث کا کڑکا ہے, جوش 80 برس کا لڑکا ہے. یہ 50 55 سال کے 60 سال کے ہو گئے. وہ دیکھا وہ فیصل وابڈا صاحب موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پروٹوکول والے ہوتے ہیں. وہ نظر آتا ہے. میں اس پہ بات کروں گی بریک سے واپس آنے کے بعد, لیکن مجھے ابھی ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے ہارون صاحب. آپ نے کہا کہ جی اس طرح کے غیر ذمہ داران جو معاملات سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے, خان صاحب تو تب ایک طرز عمل اپنائیں جب وہ دیکھیں کہ کسی وزیر کی کوئی بات سامنے آ رہی ہے تو اس کو اس کی سرزنش ہونی چاہیے. خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے. دیکھیے جو کرنے کا کام ہوتا ہے جب کوئی بھی معاملہ بگڑ جاتا ہے, فرض کیجئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ٹھیک نہیں چل رہا, اس کا بیٹھ کے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کوئی بھی دفتر ہے کوئی چیز. خان صاحب کو پورے معاملے کا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جائزہ لینا چاہیے جو شریک نہیں ہیں. ان میں سے وہ لوگ جو بہت وہ سمجھتے ہوں کہ دیانتداری سے رائے دے سکتے ہیں, خود تنقید, مثلا اسد عمر دے سکتے ہیں, مگر میرا نہیں کہا اسد عمر کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ کھل کر رائے دیں. اسد عمر بہت سی چیزوں میں رائے ہی نہیں دیتے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. جن لوگوں کو کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ
पूरी थ्रेड बेयर डिस्कशन जिसको कहते हैं, पूरी तरह बहस करें, गलतियां करें, मेजर तब्दीलियां करें, उसका ऐलान करें, कौम का माध्यम। ये गैस का मसला है, वो कौम को बताते क्यों नहीं कि गैस है ही नहीं। भाई गैस नहीं है, इतने घंटे लोड शेडिंग होगी, भाई जरे मुबादला है नहीं इंपोर्ट करने के लिए। सनतों को तो मिल रही है गैस, सनतों को तो मिल रही है और सब गैस यहाँ पर घरेलू सार्फिन का सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। घरेलू सार्फिन पे अखराजात ज्यादा आते हैं, आमदन कम होती है। सारी दुनिया में सिलेंडर के जरिए गैस मुहैया की जाती है, ये पाइप के जरिए गलत है, बस दूसरी तरफ चली जाएगी। अगर तो वो जायजा ले लें, मोहलत तो है ना, ये थोड़ी है कि 2-4 हफ्तों में, चंद दिनों में, और मेरा ख्याल है चंद महीनों में भी नहीं आसानी से होगा। वक्त तो उनके पास है, अपनी इस्लाह करें, मामला दुरुस्त कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है, ठीक। लेकिन अगर वो अपने बुनियादी तजादात, ये जो उनका रवैया ना, अच्छा ये देखो कैसी दिलचस्प बात कहते हैं, हलीफों के सब मुतालबात मान लिए जाएंगे। वो सारे मुतालबात तो कोई मान सकता ही नहीं है दुनिया में किसी के। तो कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है फिर? ये एक काम उन्होंने सीख लिया है, वो चलिए बहलाने का, ये काम सीख लिया। इसका उनका उम्र भर का तजर्बा भी है, बहलाने का। चलिए मैं इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ी, ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरह से खान साहब से मुतालिक बात हो रही है, सरजनिश तो तब होनी चाहिए जब खान साहब ये बात करें कि किसी वजीर की कोई बात, कोई खबर, कोई बड़ी स्कैंडल सामने आता है तो उसकी सरजनिश होनी चाहिए। मगर खान साहब बैठ के खुद दिफा करते हैं और कहते हैं कि जो आपके खिलाफ कर रहा होता है उसको थोड़ा सा टाइट कर दें। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके इससे मुतालिक बात करूंगी और हुकूमती वजीरों के गैर जिम्मेदाराना रवैयों से मुतालिक, और खासतौर पर फवाद चौधरी जो पंजाब हुकूमत के अगेंस्ट आ गए हैं सामने, और सिंध हुकूमत जो है वो सिंध पुलिस के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, इससे मुतालिक दिलचस्प सूरत हाल पर भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही थी पीटीआई हुकूमत के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने फवाद चौधरी साहब का भी जिक्र किया था। अपनी ही हुकूमत की सिलेक्शन पर फटे हैं, वो भी फंड्स का रोना रो रहे हैं कि जी यहाँ पर फंड्स नहीं, लेकिन उसका रिएक्शन आ गया है कि फवाद चौधरी साहब जो स्टेटमेंट्स देते हैं गलत देते हैं मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स। किसने जवाब दिया? उनको मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने जवाब दिया, रिएक्शन उनका आ गया हुआ है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि फंड्स के मामले में उन्हें जो भी शिकायत है वो कभी ये भी आपने सुने कि वो ज़रा अखबारों में बयान दें और अखबार नवीसों को इत्तला दें और चैनल्स पे बात करें। वो अपने वज़ीर आज़म से बात करें, वज़ीर आज़म से मिलते रहते, कैबिनेट की मीटिंग होती है। आपका मतलब फवाद साहब की पुष्ट बनाई हो रही है कहीं से? जाहिर है, मतलब ये है, या दो में से एक वजह है, या ये वजह है, ये तो हम गैस ही कर सकते हैं ना। दूसरी वजह ये है कि वो प्रेशर डाल के, जैसे कि उनका मिजाज है, वो मीडिया में भी रहे, उस वक्त भी उनका तरीका यही था कि दूसरे को जिच करना, परेशान करना, दबाव डाल के अपनी बात बनवाना चाहते हैं। देखिए ये फवाद साहब थे जिन्होंने, वैसे तो खान साहब का अपना मीडिया के बारे में तसव्वुर को सही, कोई मुस्बत और वो नहीं है, बैलेंस तसव्वुर नहीं है। चुनांचे उन्होंने अपने वर्करों को भी हमेशा उकसाया है कि अखबार नवीसों को दबा कर रखे, मीडिया को, ये, और अब भी प्लान यही है कि दबाएंगे जितना रगड़ा हो सके, शामत लेके आ जाएं। लेकिन फवाद साहब ने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने कहा बिल्कुल, देखिए ये हम हमेशा कहते हैं कि जो गैर ज़रूरी इश्तहारात जारी होते थे इससे पहले हुकूमतों में, वो कौमी ख़जाने का ज़ियान था, उसका हक किसी को नहीं था। लेकिन कोई तवाज़न होता है, 5000 आदमी, PIA में 6000 हैं, उसके लिए 450 अरब रुपए के हम मकरूज हो चुके हैं। मीडिया पे तो कोई इसका अशीर भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन जो गलत हो रहा था उसको रोकना चाहिए था। सही। अच्छा, फिर आप वो ये तरक्याती फंड्स के लिए, देखिए उनकी शिकायत गलत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। शिकवा उनका जायज़ है कि भाई मेरे, बहुत से लोगों का शिकवा है कि भाई फलां हल्के में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, फलां ने, पहले भी यही होता था, लाहौर पे सारे पैसे लगा दिए जाते तो लाहौर को तबाह कर दिया ज़्यादा पैसे लगा के, इतनी पोल्यूशन कर दिया है, सांस लेना आंखों में वो जलन होती है। शिकायत दुरुस्त है, मगर शिकायत के अजाले का भी तो एक तरीका है ना। शिकायत के अजाले का एक तरीका होता है ना, वो तरीका तो वो इख्तियार नहीं कर रहा है। सही, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उन्होंने कहा भी एक इंटरव्यू में कि वजारत की मुझे परवाह नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी वही आप जब अखबार में से झगड़ा किया तो ये कहा वजारत की मुझे परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। चलिए, आपने अली ज़ैदी साहब का भी जिक्र किया था, आपने फिर ममनून हुसैन के साथ मिला दिया आरिफ अलवी साहब को, जो मैं समझती हूँ ज्यादती है, लेकिन सदारत के आने के बाद वो वाकई ममनून हुसैन बन गए PTI के। अभी फैसल वाडा साहब का भी आपने जिक्र किया। PTI हुकूमत जिस नहज पर पहुंच गई है हारून साहब, आपको नहीं लगता कि इन्हें एक संजीदा, एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए, संजीदा मुजाहरा करना चाहिए? मगर यहाँ पर तो शशके बड़े हैं।
ششکے سیریس سنجیدہ لوگ ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب اب فیصل وابڈا صاحب کا معاملہ دیکھ لیں. انہوں نے کہا 4 ہفتے میں اتنی ملازمتیں پیدا ہوں گی لوگ دنگ رہ جائیں گے. ارے بھائی آپ کہیں میں ایک غلط خیال میں مبتلا ہو گیا تھا, میرا تجزیہ غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, بھائی بات ختم ہو جائے گی. اس میں کیا ہے, سبھی سے غلطی ہوتی ہے. اب یہ میں نے آپ سے کہا موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ چینی کونسل خانے پہنچ گئے گن لے کے. بھائی یہ پروفیشنلز کا کام ہے, اور ایک وزیر کا اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, وہ اپنا ان کے جد امجد تھے عمران خان صاحب کے, ان کے والد کے چچا تھے غالباً, اب رشتہ ممکن ہے تھوڑی سی غلطی ہو رہی, وہ ایس ایچ او تھے. اچھا, انہوں نے جناب شیر کے ساتھ لڑائی کی, شیر پہ جا پڑے کہیں تو انہیں انعام دیا انگریزی حکومت نے اور برطرف کر دیا. اس کے بعد وہ خدا کے بندے, شیر سے ننگے ہاتھوں سے لڑا جاتا ہے, اس قبیلے کا نام ہی نہیں کہ شیر زمان خیل اسی کے نام پہ. اچھا, او بھائی کام کا ایک طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا. آپ گن لے کے پہنچ گئے وہاں چینی کونسل خانے پہ, آپ وہ جو انڈیا کا طیارہ گرا تھا بعد تصویر کھنچوانے پہنچ گیا. آپ چھوٹے سے بچے ہیں, یہ بالکل کراچی کے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا کراچی نے ان کو, اتنا بڑا اعتماد دیا, تو جب ذمہ داری پڑتی ہے تو آدمی زیادہ سیریس ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری, یہ بھول گئے اور بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگے. اچھا ذمہ داریاں تو اچھا ان پہ تو اور بہت سی شکایات ہیں. ایک دفعہ کہہ دیا کہ 10-12 ہزار آدمی فارغ کر دیں بعد ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کالجوں کے لڑکے کیا کرتے ہیں, یہ مشتعل مزاج سیاسی کارکن کیا کرتے ہیں. دبئی میں ان کی جائیداد کی شکایت ہے, ملائیشیا میں ہے, امریکہ کی دوہری شہریت کا مسئلہ ہے. اب اس میں صحیح کتنا ہے غلط کتنا ہے یہ تو کوئی تحقیقات سے پتہ چلے. ٹیکس کے ان کے معاملات ہیں, الیکشن کمیشن میں معاملات ہیں, عدالتوں میں معاملات ہیں, سنگین چیزیں ہیں. لیکن ہارون صاحب وزیر اعظم خود اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیتے. چلیے مان لیا واؤڈا صاحب جو ہیں آج بھی ان کا دل جوان ہے, وہ نوجوانی والی حرکتیں آج بھی کرتے ہیں, وہ ششکے دکھا رہے ہوتے ہیں. تو فیاض الحسن چوہان صاحب کا یہ حال ہے, ان سے ایک وزارت لے لی خان صاحب نے, ان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہ وزارت دے دی ہے انہیں. یہ تو خان صاحب کا فالٹ ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. صاحب کے بارے میں تو آپ مجھے معافی فرمائیں, میں کہہ رہی ہوں کچھ آپ لب کشائی کر لیں, تھوڑی سی لب کشائی کر لیں. کیا کوئی بات کرنے کی یہ زیادتی ہو جائے گی کہ آپ کسی ایک وزیر کے اوپر مسلسل بات کر رہے ہیں, یا تو پورا آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے. آوے کعوہ بگڑا ہے, انتخاب بہت برا ہے نا. یہ اب یہ میڈیا تو انہیں سمجھاتے تھا گیا جسے وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ چلیے بعض لوگ بہت غصے میں بات کرتے ہیں یا ذاتی اناد رکھتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جگہ نواز شریف آ جائے, زرداری آ جائے, شہباز شریف, وہ تو دوسری بات ہے. لیکن جو پوائنٹ اٹھائے جاتے ہیں, قائد اعظم نے کہا تھا کہ صحافت جب صحیح خطوط پہ ہوتی ہے تو رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے. قائد اعظم دنیا بھر کے اخبارات نہایت توجہ سے پڑھتے تھے, ان کے بریف پڑھتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی اہم مضامین وہ کینچی سے کاٹ کے خود فائل میں لگا لیتے تھے. یہ ہے یہ 5واں ستون, اس کو بلا وجہ نہیں, انہوں نے اس کو دشمن سمجھ لیا ہے. او بھائی جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں, آپ آدمی کو چھوڑے کون کہہ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوائنٹس جو ہے وہ پوری قوم نے, اور بزدار صاحب کے بارے میں پوری قوم ایک ہی بات اپنی پارٹی میں سروے کرا لیں, پوری پارٹی کیا کہہ رہی ہے. اچھا جی فیصل وابڈا کے بارے میں وہ اپنی پارٹی سے پوچھ لیں, اپنی پارٹی کے ورکروں کو بلائیں, ہر شہر سے جو اچھے ورکر ہیں, قابل اعتماد, معتدل مزاج ہیں, وفادار ہیں, مخلص ہیں, اور ان سے کہیں کہ بھائی خفیہ طور پہ یہ چٹ پہ لکھ کے دے دیں, کسی کا نام بھی نہ آئے, تو انہیں حیرت ہوگی. اکثریت انہیں کہے گی کہ یہ وزارت تو میرا خیال ان کی بدلی ہی جائے گی. یعنی اگر تو ہوش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے کہیں اب آپ آرام کریں, مطلب آپ نے ٹھیک ہے لطف اٹھا لیا وزارت کا, آپ کو پتہ کتنا بڑا سنگین مسئلہ, میں نے آج تک انہیں اس پہ بات کرتے نہیں سنا. چلیے چھوڑ دیں, آپ اس وزیر کو بھی چھوڑ دیں, سب وزراء کو چھوڑ دیں, صرف خان صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ تو اندرونی محاذ ہو گیا نا جو اتھل پتھل ہوا ہے. خارجی محاذ کی بھی بات کرتے, بپن راوت کی آپ نے سٹیٹمنٹ چیک کی ہوگی جو انہوں نے ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپس کے حوالے سے بات کی ہے ہارون صاحب. اس پہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کیا؟ یہ بڑی سنگین قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیمپ کہاں پر ہیں, کس طرح سے لوگوں کا تعین کیا جاتا ہے, کس قسم کے سٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں آج شب شام کو جب اس موضوع پہ سوچ رہا تھا, مسلسل میں 6 مہینے سے سوچ رہا ہوں, تو مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا
کہ شوریدگی کے بوجھ سے سر ہے وبال دوش، صحرا میں اے خدا کوئی دیوار بھی نہیں. آدمی کا جی چاہتا ہے دیوار سے سر ٹکرائے. میں حیران ہوں کہ رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے. مجھے تو اس میں اتنا تعجب ہوتا ہے، اور میں پھر دل بدگمانی کی طرف جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھول چکے کشمیر کو، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کشمیر سے، انہیں صرف اپنے اندرونی معاملات سے اور حکومت سے غرض ہے. خان صاحب کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان پہ کتنی بڑی چارج شیٹ. لیکن قریشی صاحب کافی ہمیں زیادہ ایکٹیو نظر آئے. قریشی صاحب نے کیا کرنا؟ قریشی صاحب وہ میٹیریل ہی نہیں، وزارت خارجہ قریشی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. اور ایسے حالات میں ایک ایسا وزیر خارجہ چاہیے ہوتا ہے. میں نام اس ڈر سے نہیں لیتا کہ میں نام لوں گا تو اس کو کوئی غلط مطلب نہ لے، نکالا جا سکتا. کوئی ایسا وزیر خارجہ ہونا چاہیے جو دنیا میں جائے تو اس کی بات سنی جائے، اس کی بات میں وقار اور وزن ہو. ایک آدمی جو ہے اس کی آواز میں تو زیر و بام ہی نہیں ہے، وہ تو اس طرح بات کرتا ہے. وہ تو اگر کشمیر پہ جیسے کہ خونریزی پہ بات کر رہا ہو تو ایسا لگتا ہے ٹریفک حادثوں پہ بات. لیکن کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑے اچھے سے انہوں نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا تھا، اسی لیے خان صاحب نے قریشی صاحب کو ایک مرتبہ اس وقت یہ ایشوز نہیں تھے، پہلی بات یہ ہے، اور کوئی انصاف نہیں کیا تھا. کوئی کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا؟ بریف تک تو وہ خورشید قصوری صاحب تھے. مجھے افسوس ہے کہ انہیں خورشید قصوری صاحب کے خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. وہ اتنا عرصہ وزیر خارجہ رہے، نہایت کامیاب وزیر خارجہ تھے، میموری ان کی اچھی ہے، روانی سے گفتگو کرتے ہیں، وہ مغرب کے کلچر سے آشنا ہیں. تو وہ بلاتے تھے اخبار نویسوں کو، مہینے میں کم از کم ایک دفعہ مجھ جیسے معمولی آدمی کو بھی وہ بلاتے تھے، بریف کرتے تھے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد. اس سے یہ ہوتا تھا ہمیں حکومت کا موقف پتہ چلتا تھا. یہ عجیب مزاحیہ قسم کی حکومت ہے، یہ کسی کو کچھ بتاتی، اپنا موقف بھی نہیں بتا. او یار اپنا موقف تو بتا دو اللہ کے بندو. لیکن ہارون صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو صحافیوں کو بلایا جاتا تھا اور ان سے ایک بیٹھک رکھی جاتی تھی، مگر خان صاحب تو کہتے ہیں سب سے بڑے میرے دشمن یہ صحافی ہیں، یہ میڈیا میرا سب سے بڑا دشمن جو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا. چلو دشمنی سمجھتے رہے، ایسا نہیں ہے. وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی اناد رکھتے ہوں، ایسا نہیں تھا. اخبار نویس کو تو اخبار نویس کو سب سے بڑا تحفہ کوئی کیا دے سکتا ہے کہ اسے انفارمیشن، اور یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر یہ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر ایک کا درد دل ہے، ہر ایک کو تکلیف ہے اس پہ. وہاں جو تصویریں وہاں سے آتی ہیں، جو کچھ جو ظلم ہے، یعنی اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تاریخ انسانی میں ایسا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور 1000-1200 بچوں کو لے بھی گئے ہیں. جیسے چین پہ الزام ہے کہ وہاں وہ کر رہا ہے، جیسے ہٹلر نے کیا تھا، جیسے ترکی تاریخ کے بعد واقعات ہیں. آپ کو پتہ ہے کشمیر پہ ترکی میں 30 کانفرنسیں ہو چکی ہیں ایک سال میں، 30 6 مہینے میں 30 پاکستان میں ہوئی ہیں. اس لیے کہ رضوان نے جب اس پہ سٹینڈ لیا، اس نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے. ہماری جدوجہد آزادی میں مسلم بر صغیر نے ہماری حمایت کی تھی، ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے. ہم ہر حال میں ان کے ساتھ کشمیر کا نام لیا. ابھی چین نے دیکھے جا کے انیشیٹو لیا ہے، صرف یہی نہیں، لداخ میں انہوں نے آرمی بھی موو کی ہے. لداخ کے حوالے سے لداخ میں آرمی موو کی ہے. چینی کر رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ خان صاحب کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. لیکن میں ہارون صاحب آپ کو جواب دے دیتی ہوں، چاہے آپ ایگری نہ کریں. خان صاحب نے چاہے کہنے کی حد تک کہا، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں میں کشمیر کا سفیر ہوں گا. اس سے متعلق میں بات کریں گے. سفیر صاحب کہیں نظر بھی آئے، عجیب سفیر ہے جو بنی گالہ میں ہے، اپنے گھر میں ہے، یا کہیں دورے پہ نظر آ جاتے ہیں. انہیں تو آرام سے بیٹھنا نہیں چاہیے، صحت مند آدمی. چلیے میں بریک کی طرف چلی جاتی ہوں. ابھی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سندھ حکومت اور سندھ پولیس جو اس وقت آمنے سامنے، اس سے متعلق میں بات کروں گی، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ریلیف کی منتظر تھی عوام کی. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو ریلیف ملے گا، کیونکہ بہت بڑے بڑے دعوے عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے تھے، بٹ انفارچونیٹلی تبدیلی سرکار سے یہ عوام مکمل مایوس ہمیں نظر آ رہی. چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سندھ حکومت اور سندھ پولیس کے حوالے سے بھی بات کرنے جا رہی ہوں میں. ہارون صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب میں آئی جی بدلا جاتا ہے تو کچھ معاملہ نہیں ہوتا، شور نہیں مچتا، سندھ میں بدلا جائے تو پورے ملک میں مویلا شروع ہو جاتا ہے. اے ڈی خواجہ کے ساتھ بھی کوئی ایشو ہوا تھا، سندھ حکومت کو بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہاں بھی تنقید کی جاتی ہے، یہاں اتنی تنقید کی گئی، بار بار کی گئی، سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ اس کا حوالہ دیا گیا، ہم نے خود بھی دیا
کہ بار بار کیوں بدل رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں کوئی پرٹیکولر معاملہ، یہاں مطلب یہ ہے چیف منسٹر یا وزراء کرام یہ نہیں کرتے کہ اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے پرچے درج کرائیں اور لوگوں کو ذاتی کاموں کے لیے پولیس افسروں کو استعمال کریں، اس حد تک نہیں معاملہ ہے۔ یہاں بھی بے قاعدگیاں بہت ہیں، سندھ سے کوئی موازنہ نہیں۔ دیکھیے علاقے بانٹے ہوئے ہیں، لاڑکانہ جو ہے وہ ادی کے پاس ہے، نواب شاہ جو ہے وہ زرداری صاحب کے پاس ہے، دادو جو ہے وہ مراد علی شاہ کے پاس ہے۔ 70 آدمی ایسے بازیاب برطرف کیے گئے جو ڈیروں کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور وہ پولیس کے ملازم تھے، پولیس والوں کو لے جاتے ہیں۔ جو اگرچہ بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہو رہی ہیں، وہ تو پہلے ایپیکس کمیٹی بنائی تھی، وہ تو 1.5 سال سے اس کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا۔ تو سندھ پبلک سروس کمیشن کے بارے میں تاثر یہ کہ تھارولی کرپٹ، پیسے لے کے بھرتیاں کی جاتی ہیں تو ڈھنگ کے لوگ آتے ہی نہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کی زندگی اجیرن کرتے ہیں، بالکل وڈیرہ شاہی ہے۔ جو آدمی ہے مثلاً وہ علیم عادل شیخ گئے، وہ تیزگام کا حادثہ ہوا، لوگوں کے گھروں پہ گئے، وہ تیمور تالپور جو MP ہیں انہوں نے ان پہ حملہ کرا دیا، انڈے پھینکے گئے، ٹماٹر پتھر مارے گئے۔ جب عدالت نے کہا کہ بھئی اس کا نوٹس لے، وہ عدالت میں گئے اور پرچہ درج کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی پرچہ درج نہ کریں۔ بھئی عدالت کا حکم ہے، پرچہ کیسے نہ درج کریں؟ اور کیا فرما رہے ہیں حکومت سندھ کے ترجمان؟ کرائم بہت بڑھ گیا جناب والا، 23% آبادی بڑھ گئی ہے، 23% مقدمات زیادہ درج ہو رہے ہیں، 23% زیادہ مقدمات درج ہوئے، 7% کرائم ریٹ گرا ہے، بڑا نہیں ہے۔ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ ہٹا دیا کہ اب کلیم امام صاحب کو کیا؟ نہیں، کلیم امام کا ایسے تھوڑی ہٹا سکتے ہیں، وہ تو مرکزی حکومت کو ایک چارج شیٹ لکھ کے بھیجی ہے، مرکزی حکومت کے مشورے کے بغیر وہ رکھ نہیں سکتے، وہ ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے۔ دیکھیے یہ کوئی آرڈینری پولیس افسر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تینوں صوبوں میں خون خرابہ ہوا، 2018 کے الیکشن میں صرف پنجاب میں نہیں ہوا، ایک واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایک آدمی نہیں مرا۔ آپ اس کا کوئی موزمبیق میں اس نے کام کیا، سوڈان میں اس نے کام کیا، لائبیریا میں 3 تمغے اسے مل چکے ہیں، تمغہ امتیاز سمیت۔ ایک اچھا نام ہے۔ ون آف دا فیو پولیس آفیسر جس کے پاس PhD کی ڈگری ہے، اور یہ کیا دوسرا IG آ جائے، ان کے ساتھ بھی مسئلہ رہے گا؟ ان کے ساتھ بھی مسئلہ رہے گا، اس لیے کہ کہتے ہیں IG کو حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے۔ وہ IG یہ چاہتا ہے کہ حکومت کے ساتھ جھگڑا کرتا رہے، اسے کیا فائدہ ہے جھگڑا کرنے کا؟ اچھا وہ کارروائی کے لیے وہ فائلیں بھیجتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو پتہ نا، خود ہی وزیر داخلہ ہیں، خود ہی وزیر خزانہ ہیں۔ کیا اچھا شعر یاد آیا، سنا دیجیے۔ کہ خود ہی سنگار کیا، خود ہی کہا سبحان اللہ، آئینہ دیکھنے والے تیرے قربان جاؤں۔ بہترین۔ بھائی سارے اہم وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہ 16 گریڈ تک کے افسروں کے خلاف تو IG کارروائی کر سکتا ہے، 10-12 کرپٹ افسروں کے بارے میں شکارپور میں اور جگہ پہ انہوں نے شکایات بھیجی، وہ فائلیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کچھ مرکزی حکومت کو بھیج ہی نہیں رہے۔ اور ویسے ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں کہ جس ڈٹائی کے ساتھ آ کے وہ اپنا مقدمہ لڑتے ہیں، ایسا کئی دفعہ اگر میں کلیم امام کو پچھلے 20 سال سے نہ جانتا ہوتا تو مجھے بھی شبہ ہوتا۔ میں نے ویسے میرا پرانا چکے جاننے والے، میں نے تھوڑی لبرٹی لی، میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے کہا تھا تو یہاں جا کے اپوائنٹ ہو جا۔ وہ دیکھیے پنجاب کا IG رہا اور مشکل ترین حالات میں، وہ اس کا IG رہا موٹر وے کا، وہ اسلام آباد کا IG رہا، کبھی یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، اور یہ جہاں وہ گیا کرائم ریٹ گرا ہے۔ اور بھائی وہ ایک تو اس نے PhD کیا ہے، غریب خاندان کا بچہ ہے، اپنی محنت سے آگے آیا ہے، پھر ڈاکٹر شعیب سڈل کا شاگرد ہے، تو پھر کوئی شک کی گنجائش تو وہ مطلب میں یہ نہیں کہتا فرشتہ ہے، کوئی پولیس افسر فرشتہ نہیں ہوتا اور کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، مگر نسبتاً بہتر آدمی ہے۔ یعنی ایک خوبی تو اس کی میں عینی گواہ ہوں، وہ پنڈی کا SSP رہا، اسلام آباد کا رہا، جو DPO نہیں ہوتے تھے، اور IG رہا،
چھوٹا سا تو شہر ہے اسلام آباد، اور پنڈی بھی چھوٹا سا شہر ہے. ٹھیک ہے، رات کو 12:45 بجے تک وہ 1 بجے تک اویلیبل ہوتا تھا، چلیے اور صبح ارلی اویلیبل ہوتا تھا. محنتی وہ بہت ہے، اس نے پولیس کی ویلفیئر کے کام کیے. اب بھائی بیٹھ کے آپس میں طے کریں معاملہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیے نا، ہر ایک کو اپنی حدود، ہم کہتے ہیں فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، یہ بڑا مسئلہ ہے، بالکل بڑا مسئلہ ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی تو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. صوبائی حکومتوں کو نہ بلدیاتی ادارے بننے دیتے ہیں، نہ سول اداروں کو کام کرنے دیتے ہیں، تو ملک ٹھیک کیسے ہوگا؟ چلیے، ملک ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایک بڑی شکایت ہے سندھ حکومت کی، تو ہم نے ڈسکس کر لی. ایک اور شکایت ہے جو پوری پاکستانی عوام کو پی ٹی آئی حکومت سے ہے. مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی کے بارے سے میں بات کروں گی، لیکن جو عبدالرزاق داؤد صاحب منطق دیتے ہیں ہارون صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی جو عوام ہے اس میں نہ ویژن ہے نہ صبر، اور جو مہنگائی ہے وہ حکومت نہیں کرتی، وہ کاروباری طبقہ کرتا ہے. میں ٹوپی اتار کے عبدالرزاق داؤد صاحب کو سلام ایک سلوٹ مار رہے ہیں. حد ہو گئی ہے. حکومت کوئی کاروبار، حکومت کا کام ہوتا ہے مارکیٹ پہ دباؤ رکھنا کہ لوگ ناجائز منافع خوری نہ کر سکیں. افغانی آتے ہیں بوریوں میں پیسے ڈال کے، ساتھ ان کے گاڑیاں ہوتی ہیں، مسلح محافظ ہوتے ہیں، اور 1300-1350 روپے کی گندم جو ہے وہ 1100 روپے میں اٹھا کے لے کے. بعض اوقات کسانوں کو نقد پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری حکومتیں تو باردانہ ہی بر وقت فراہم نہیں کرتی. ویسے اس دفعہ پہلے سے صورتحال بہتر رہی ہے. آپ 3 لاکھ ٹن گندم منگوا رہے ہیں. سبحان اللہ. پہلے آپ اپنے گندم سستی بیچی، آپ کے کسان کو نقصان پہنچا، اب آپ امپورٹ کریں گے، اس پہ پیسے ضائع کریں گے. اچھا، آپ نے پوری خریداری نہیں کی. کب 700-800 سال پہلے، 600 سال پہلے علاؤالدین خلجی نے یہ سسٹم بنایا تھا گوداموں کا، اور ہمیشہ گوداموں میں اتنی گندم ہوتی تھی کہ بھئی بر وقت ریلیز کر دی جائے تو مارکیٹ پہ دباؤ آ جائے، چیزیں مہنگی نہ ہو. ویسے تو یہ پہلی حکومت نہیں ہے، ہم انہی کو مورد الزام دیتے. پچھلی حکومتوں میں بھی آخری مہینوں میں کرائسس ہوتا تھا. نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو اس وقت بڑا شدید 96 میں کرائسس ہوا تھا، اور بہت ہی اس پہ تنقید کی گئی تھی. صحیح. مگر یہ تو کسی چیز کی تیاری کرتے نہیں. رزاق داؤد صاحب نے جو بات کہی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس کو چاہیے انہیں رجسٹر کروا لیں اپنے نام پہ، اس کو اپنا رزاق داؤد فلسفی کے نام سے کتاب لکھیں یا لکھوائیں. اور یہ اس کے پوری منطق حکومت مہنگائی نہیں کرتی. اور بھائی مہنگائی کرنے والوں کو آپ نے روکنا ہے. وہ مجسٹریٹ کہاں ہیں جو چھاپے مارا کرتے تھے، جو جاتے تھے؟ اچھا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت سزائیں دی جائیں، نہیں. خوف ہونا چاہیے، ریاست کی رٹ اندیشہ ہونا چاہیے. جب ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے، ایک دکاندار سے پوچھتا ہے، مارکیٹ کمیٹی میں جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے. ویسے آپ کے طلاع کے لیے پاکستانی جو بزنس میں تاجر ہے، دکاندار، دنیا میں سب سے زیادہ منافع لینے والا ہی. آپ کئی مہینے لوگ مجھے بیوقوف بھی سمجھیں گے، میں 150 روپے درجن کیلے خریدتا رہا، اور ایک دن مجھے پتہ چلے ان کی قیمت 50 روپے ہے. اور آپ 150 اتفاق سے وہ دکانوں پہ، وہ ہمارے علاقے میں جو دکانیں ہیں اس سے میں خریدتا رہا. ایک دن پتہ چلا کہ اس کی قیمت 50 روپے فی درجن. اچھا، اس کو روکنا ہے آپ نے. اس پہ تو بہت زیادہ سزائیں نہیں، چند آدمیوں کو. واٹر لیکس کا مارکیٹ کمیٹی میں کیا مسئلہ ہے، سپلائی میں کیا پرابلم ہے، اور کوئی جو بھی جس طرح فیسیلیٹی کیے جاتے ہیں. 6 روپے ایک دن وہ انہوں نے تو سٹاک کی ہوئی ہے گندم بے تاشا. فلور ملوں نے، بعض نے جن کے پاس وسائل ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ حکومت ذمہ دار نہیں ہے. ہاں جی، حکومت تو بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی. لیکن حالیہ سروے بھی آپ نے ایک دیکھا ہوگا. ویسے رزاق داؤد صاحب کو کیا دلچسپی ہے حکومت کی پرفارمنس بہتر؟ ان کو اپنا کاروبار سے دلچسپی ہے. خان صاحب نے بھی، رزاق داؤد صاحب اچھے آدمی ہیں، ان کا خاندان بڑا اچھا ہے، ویلفیئر کی خدمات ہیں. داؤد خاندان نے شمالی علاقے میں خاص طور پہ بہت سا ویلفیئر کا کام کیا. کسی کی خوبیوں کو نہیں بلانا چاہیے، لیکن یہ کاروبار حکومت، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومتیں چلاتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ایک حالیہ سروے آیا، جاتے جاتے اس پہ بھی آپ کا تجزیہ. 1 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب. حالیہ سروے جو ہے گلوبل مارکیٹ ریسرچ اور کنسلٹنگ فرم ہے جن کی طرف سے آیا ہے. 83% پاکستانی ہے جو موجودہ دور حکومت میں ملازمتیں ان کے خطرے سے دوچار ہیں. 31% ایسے ہیں جو ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو کیسے روزگار کی یہ بات کر رہے ہیں؟ کیسے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بات ہے؟ ایک تو پچھلی حکومتوں کا ملبہ تھا نا، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکومت، مگر انہوں نے چونکہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، ایکسرسائز نہیں کی ہوئی تھی، اس لیے خرابی ہوئی.
اور وہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں. آپ کہہ رہی تھے بڑی دھمکی دے دی پوچھوں گی جنرل آصف غفور کے بارے میں. تو میں نے کہا آپ اب بتا دیں تو مناسب ہے, 30 سیکنڈ ہے, فٹافٹ ذرا بتا دیں. نہیں کچھ بھی نہیں, وہ معمول کا تبادلہ. نہیں 3 سال پورے ہو گئے, معمول کا تبادلہ ہے, فوج میں اس طرح نہیں ہوتا. چلیے اس کے ساتھ اب ان کا بورڈ ہونے والا ہے, ان کے جناب والا لیفٹیننٹ جنرل بننے کے چانسز ہیں, موجود ہیں. چلیے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ سب بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر سے حاضر ہوں گے بہت ساری اہم ڈیٹیلز کے ساتھ. اس کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.